ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन सलाम अलैकुम। आपका एक दफ़ा फिर हमारे इस प्रोग्राम इम्पोर्टेंस ऑफ माह रमज़ान में तहे दिल से हम खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आप हमारा प्रोग्राम बहुत ही शौक़ से देख रहे हैं, आपकी फीडबैक भी हमें मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से देखते रहिए। जैसा कि आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा, हमने मुसलसल गुफ्तगू की हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में हमें किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहिए। आइए अज़ीज़ान गिरामी, आज हम एक अच्छे ही उन्वान से आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, जिसका नाम है वालिदैन। हमें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ किस तरीके से हमें बिहेवियर करना चाहिए, उनके क्या राइट्स हैं हम पर, उनके क्या हक हैं हमारे ऊपर, क्या उनका मर्तबा है हमारे लिए। आइए देखते हैं कि इस्लाम क्या इसके बारे में ओपिनियन और क्या हुक्म देता है। इस्लाम में औलाद के ऊपर वालिदैन का हक सबसे अहम है और वाजिब हक करार दिया गया है। यही वजह है कि खुदावंद आलम ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, अच्छे बिहेवियर के साथ पेश आने का हुक्म दिया। इसी के साथ साथ खुदावंद आलम ने जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया है, वहीं पर हमारे वालिदैन के साथ अच्छे सलूक का, अच्छे बर्ताव को अंजाम देने का भी हुक्म दिया है। जैसे खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका इल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैना एहसानन इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबराहु अहदहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम परवरदिगार के अलावा किसी और की इबादत ना करें। वबिल वालिदैना एहसानन, और अपने वालिदैन के साथ, यहाँ पर लफ्ज़ एहसानन जो इस्तेमाल हुआ है, नेक बर्ताव करें, अच्छे बिहेवियर के साथ अपने पेरेंट्स के साथ हम पेश आए। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, अगर उनमें से कोई बूढ़ा हो जाए, किबरा अहदहुमा और किलाहुमा, या दोनों बूढ़े हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, हमें उनके सामने उफ करने की भी परमिशन नहीं है। आपने गौर फरमाया यहाँ पे लफ्ज़ उफ हमारे समाज का, हमारे सोसाइटी का सबसे छोटा जुमला है। मसलन हमारे पेरेंट्स ने कहा, बेटा हमारे लिए पानी ला लेना, और आप सिर्फ ये कहें थक के हमारे उफ, सिर्फ इतना करना, उफ करना, इस्लाम ने इसकी भी परमिशन नहीं दी वालिदैन के आगे। पेरेंट्स के सामने ये चीज भी इस्तेमाल करने की हमें इजाजत नहीं है। वला तनहर, जब इस्लाम ने उफ करने की परमिशन नहीं दी है, तो सोचिए आप इस्लाम कैसे परमिशन दे सकता है कि जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ झिड़कियां देते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, उन्हें तकलीफ और अजियत पहुंचाते हैं, या इससे बढ़कर जो लोग अपने माँ बाप को मारते हैं, तो उनका क्या कैरेक्टर होगा इस्लाम की नजर में। जहां इस्लाम हमें उफ करने की परमिशन नहीं दे रहा है, और वो लोग जो अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, उन्हें झिड़क रहे हैं, अपने से दूर कर दे रहे हैं, तो इस्लाम उनके साथ क्या रवैया अख्तियार करेगा। इस्लाम की नजर में वो उनका क्या कैरेक्टर है, उनका क्या किरदार है। इस्लाम कहता है कि नहीं, हुमा कौलन करीमा, हमें चाहिए कि उनके साथ हमें हमेशा नरमी के साथ पेश आना चाहिए।
اچھے لہجے کے ساتھ جب بھی ہم والدین کے ساتھ گفتگو کا ارادہ رکھیں تو ان کے سامنے پولائٹنس، بہت ہی نرمی کے ساتھ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ غصے میں اور جھڑکتے ہوئے لہجے میں ان کو ڈانٹتے ہوئے۔ اسلام نے کہیں بھی کسی مقام پر بھی یہ ہمیں پرمیشن نہیں دی ہے، بلکہ اسلام نے یہاں تک کہہ دیا بڑھ کر کہ ہمارے والدین ہما جدک و نارک، اس جملے پہ کافی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم دنیا میں پیدا کیے گئے، یہاں پہ آئے ہیں، اس کے بعد ہمیں مرنا ہے، لیکن ہمارے نزدیک چاہے جو بھی دھرم کا ہو، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے یہودی ہو، سب کا ایک عقیدہ، ایک فیتھ ہے کہ یہاں سے جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ایک دوسری دنیا ہوگی جہاں پہ سورگ ہوگا، نرک ہوگا، ہیون ہے، پیراڈائز ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت ہے اور جہنم ہے۔ تو کہنے مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے یہاں پہ دنیا میں تیار کر رہا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد جسے جنت کہتا ہے انسان، سورگ کہتا ہے، سورگ اس مقام کا نام ہے جہاں پہ ہمیں ہر چیز وہاں پہ موجود ملے گی، ہر طرح کی نعمتیں ہیں، ہر طرح کی ہماری ضرورتیں وہاں پہ پوری کی جائیں گی۔ لیکن اسی کے اگینسٹ جہنم، جسے نرک کہتے ہیں ہندو دھرم میں، وہ چیز بہت ہی ڈینجرس ہے۔ کوئی بھی کسی سے پوچھے کہ آپ کہاں جانا پسند کریں گے تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم تو جنت میں جانا پسند کریں گے۔ کوئی یہ کہتا نظر نہیں آتا ہمیں کہ مجھے جہنم میں جانا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سورگ میں جانا پسند کرتے ہیں، نرک میں جانا کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں نرک میں جانا ہے۔ لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ والدین ہما جنتوں کا و ناروں کا، ہمارے پیرنٹس، ہمارے والدین اصل معنی میں یہی ہماری جنت و سورگ ہے اور یہی نرک بھی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ انہی کے ذریعے سے ہم جنت میں بھی پہنچ سکتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے ہم جہنم تک بھی جائیں گے، نرک تک بھی جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہمارے کریکٹر اچھے ہوں گے، ہمارا بیہیویئر ان سے اچھا ہوگا، ان کے ساتھ ہم اچھے سے گفتگو کریں گے، ہمارے لہجے، ہمارے اخلاق میں نرمی ہوگی، محبت ہوگی، تو یہ ہمیں جنت تک پہنچائیں گے۔ لیکن ہم اگر ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹ رہے ہیں، اپنے سے دور کر رہے ہیں، آج اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اپنے پیرنٹس کو اپنے سے دور کر دیتا ہے، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اسلام کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، بد سلوک کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ جیسا کہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جس جنت کی ہم تلاش میں ہیں، جسے ڈھونڈ رہے ہیں جنت کے، جہاں پر آئے ہم کار خیر کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ہمیں جنت مل جائے۔ لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ جنت تو تمہاری ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ یعنی اگر ہم اچھے سلوک کریں گے، ہمارا رویہ، ہمارا کردار اگر اچھا ہوگا تو یہ جنت یقیناً ہمیں اپنے ماں کے قدموں کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات رک کر میں یہاں پہ اور کہہ دوں کہ جہاں پر اسلام نے یہ کہا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، وہیں پر ایک جملہ اور بھی ہے، باب الجنت تحت اقدام الاب، یعنی جنت کا دروازہ باپ کے پیر کے نیچے ہے۔ اکثر ہم نے سوسائٹی میں چیز دیکھا ہے کہ بچے والدین کی طرف زیادہ جاتے ہیں، والد والدہ کی طرف، ماں کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ ماں ان کی ایسی ممتا ہوتی ہے
ایک خاص انسان کا لگاؤ، اٹریکشن ہوتا ہے ماں کے ساتھ بچوں کا. اور اگر کوئی یہ سوچ کے کر رہا ہے خدمت اپنی ماں کی کہ ماں کے پیر کے نیچے تو جنت ہے، اگر ماں کی میں سیوا کروں گا تو یقیناً مجھے جنت مل جائے گی. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، یقیناً ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، لیکن جنت میں جانے کا جو دروازہ ہے ہر انسان دروازے سے انٹری کرتا ہے. اگر آپ کو گھر میں داخل ہونا ہے تو دروازے کے ذریعے سے جانا ہوگا. تو کرے دروازہ جو کون ہے؟ والد، فادر جو ہے جنت کا دروازہ ہے، ڈور ہے. لہذا ہمیں دونوں کی ضرورت ہے، دونوں کا بیلنس رکھنا ضرورت، برابری کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. مطلب ہمارے والدہ کی بھی خدمت کریں، ہمارے والد کی بھی خدمت کریں. دونوں کو چھوڑ کر آپ جنت میں نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اسلام ہمیں ہر موقع پر کہیں یہ پرمیشن نہیں دے رہا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کریں. اسلام نے ہمیں ہر جگہ پر والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ، اچھے رویے کے ساتھ پیش آنے کے لیے حکم انجام دیا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جو واقعہ واقعی جس کو میں پڑھ کے کچھ دیر میں ٹھہر سا گیا. ہمارے دین اسلام میں ایک عالم دین کا ایک بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، اور یقیناً عالم جو خدمات انجام دیتے اسے ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں. میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک عالم دین ہندوستان سے عراق میں گئے. عراق میں ایک جگہ نجف ہے، وہاں پہ تعلیم کے لیے تقریباً 40 سے 50 سال وہ وہاں پہ رہے. ظاہر سی بات ہے کہ نجف کی زمین وہ مقدس زمین ہے، جس کی عزتیں، جس کا احترام ہر کوئی کرتا ہے انسان. وہاں پڑھنے چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد ان کا ایک پڑوسی تھا جو حج پہ جانا چاہ رہا تھا. حج پہ جانا، کیا سوچا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں تو کچھ میرے پاس جو پیسے ہیں، ظاہر سی بات اس زمانے میں بینک وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو اس نے سوچا یہ جو میرے پیسے ہیں، میں یہ جو عالم ہے جو بہت ہی نیک ہے، ان کا کریکٹر بھی اچھا ہے، امانت دار بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، بہت ہی اچھے کریکٹر رکھے ہیں، تو یہ پیسہ کیوں نہ میں ان کے پاس رکھا دوں، اور جب میں حج سے لوٹوں گا تو ان سے آ کے لے لوں گا. وہ گیا، ان کو دیا. انہوں نے، عالم نے ان سے مبارکباد دی کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، خدا نے آپ کو قبول کیا، آپ کو حج کے اپنے دربار میں اپنے مہمان کے لیے بلایا ہے، یقیناً ہم سب کو حج نصیب ہو، یہ دعائیں دی. بہرحال بہت سکون اور چین کے ساتھ وہ شخص حج کے لیے چلا گیا. لیکن جب حج کے بعد جب وہ لوٹا اور جب وہ عالم کے پاس گیا اپنی امانت، اپنے پیسے لینے، تو دروازہ عالم کے بیٹے نے کھولا. اور جب ان کے بیٹے سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بابا کہاں ہیں، وہ رونے لگا اور جواب دیا کہ بابا کا تو انتقال ہو گیا ہے. خیر جب انہوں نے یہ چیز سنا، ان کو بھی صدمہ ہوا. انہوں نے پرسا دیا بچے کو، اور اس کے بعد سے کہا کہ آپ کے بابا نے میری کچھ امانت آپ کو دی ہوگی، کچھ پیسے میں حج سے جانے سے پہلے ان کو دیا تھا، آپ مجھے وہ دے دیں. بچے نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، نہ کوئی پیسہ دیا بابا نے، تو میں کہاں سے دے سکتا ہوں. اتنا سنا پریشان ہو گئے. کہا میری تو پوری زندگی کی پونجی تھی یہ، میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا. وہ گھر کے باہر آ کے رونے لگے. ایک شخص انہیں ملا اور کہنے لگا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو. کہا یہ ماجرا، یہ بات سامنے آئی، میں نے پیسہ رکھا تھا ان کے پاس، تو ان کا انتقال ہو گیا. بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کچھ دے کے نہیں گئے. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جو بھی اچھا انسان ہوتا ہے، دنیا میں اچھے کام کرتا ہے، اس کی روح جو ہوتی ہے فلاں جگہ جسے وادی السلام کہتے ہیں، وہاں پہ چلی جاتی ہے. آپ جائیں ان کی روح کو تلاش کریں، ہو سکتا ہے ان کی روح آپ کو پتہ بتائے کہ انہوں نے پیسہ کہاں رکھا. خیر یہ گئے، وہاں پہ کافی آوازیں لگائیں، ان کو پکارا. 1 روز ہو گئے، 2 روز ہو گئے، 3 دن ہو گئے، کوئی جواب نہیں آیا. وہاں پر ایک خادم تھا، اس نے کہا کہ میں روز دیکھ رہا ہوں آپ 3 دن سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور مسلسل کسی کا نام لے کے پکار رہے ہیں اور کوئی جواب نہیں ملتا ہے، آپ صبح سے شام رہتے چلے جاتے ہیں. کہاں یہ انہوں نے پورا اپنا واقعہ سنایا، ماجرا بتایا. کہا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آ رہے ہیں، میں کہتا ہوں وہ جگہ بھی جا کے ایک دفعہ تلاش کریں جہاں پہ بری روح جاتی ہے.
انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ آدمی بہت اچھا تھا، کبھی میں نے اسے غلط کام کرتے نہیں دیکھا، کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہمیشہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ روزہ رکھتے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھے سے برتاؤ پیش آتے تھے، تو ان کی روح تو وہاں نہیں جا سکتی، اس کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ 3 دن سے آ رہے ہیں، ایک دفعہ وہاں جا کے ٹرائی تو کریں۔ بہرحال یہ نا امید ہو کر بھی وہاں پہ گیا صرف ٹرائی کے لحاظ سے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچا اور انہیں نام لے کے پکارا عالم کا، تو انہوں نے دیکھا دور سے ایک آگ کا گولا جو ان کی طرف بڑھتے چلا آ رہا ہے۔ یہ گھبرا گئے اور بھاگنے لگے۔ آواز آئی کہ بھاگو مت، میں وہی عالم ہوں جس کو تم تلاش میں ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ عالم اور یہاں پہ بری روح ہے اور آگ کے گولے میں گرفتار ہیں، گھبرا گئے۔ بہرحال انہوں نے دیکھا، انہوں نے ان کی امانت کا پتہ بتایا کہ دیکھو تمہارا پیسہ فلاں جگہ پہ محفوظ رکھا ہے، تم وہاں جا کے لے لو۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ تو بہت نیک کردار تھے، آپ کا کریکٹر بھی دنیا میں اچھا تھا، آپ پرہیزگار تھے، متقی تھے، تو آپ کی روح یہاں ہے اور اس طریقے سے سزا میں مبتلا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا میں نے دنیا میں بہت سے نیک کام کیے، سب کام اچھا کیے، لیکن ایک کام مجھ سے بہت برا ہوا۔ میں جب چھوٹا تھا میرے والدین نے مجھے یہاں پڑھنے بھیجے، میں یہاں پڑھنے لگا، مسلسل خبر آتی تھی کہ میرے والدین بیمار ہیں، پریشان ہیں، میں اکلوتا بیٹا تھا، میری ضرورت تھی ان کی، لیکن اس چیز کو میں اگنور کیا۔ میں نے سوچا نہیں مجھے پڑھنا ہے، اور صرف میں پڑھائی پہ توجہ دی، میں نے فوکس پورا اپنے پڑھائی پہ دیا، لیکن اس کے پیچھے میں نے اپنے والدین کی سیوا خدمت کو میں بھولتا چلا گیا۔ نتیجہ کیا، وہ تڑپتے تڑپتے مر گئے اور میں یہاں صرف پڑھتا رہا۔ خدا نے کہا کہ نہیں، یہ تمہاری پڑھائی، یہ تمہاری ساری نمازیں روزہ کوئی فائدے کی نہیں ہے، تمہارے لیے تمہارے والدین کی خدمت بھی ضرورت تھی۔ تو دیکھا آپ نے کہ انسان لاکھ دنیا میں اچھے کام انجام دے، لیکن اگر اپنے پیرنٹس کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ اور سلوک نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے نیک اعمال کو خراب کر دیتا ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، وقت ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے مہمان مرزا مہدی عباس صاحب تشریف لائے ہیں، ان سے ہم کچھ سوالات، ان کے کچھ سوالات ہیں، اس کے ہم جوابات دیں گے، دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا سوالات ہیں۔ ناظرین آئیے اسی کے ساتھ ہمارے یہاں پر نئے مہمان مرزا مہدی عباس صاحب تشریف لائے ہیں، جن کے کچھ سوالات ہیں والدین کے پیرنٹس کے متعلق۔ آئیے ان کے سوالات کو دیکھتے ہیں، ان کا کیا سوالات ہے۔ مرزا مہدی عباس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کا ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید ہے، ویلکم ہم آپ کا کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس اور ان کی اولاد کے ریٹس کیا ہے؟ جی بہت ہی خوبصورت سوال ہمارے مہدی عباس صاحب نے کیا، بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے ان کا، ہم ان کے مبارکباد ان کو پیش کرتے ہیں کہ اتنا اچھا سوال انہوں نے آج ہمارے لیے سامنے رکھا۔ یقیناً عزیزان گرامی، اسے بتانے کی ضرورت ہے سماج میں، سوسائٹی میں، کہ پیرنٹس اور اولاد کے کیا رائٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو پیرنٹس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں، ان کی پڑھائی کا بندوبست کریں، انہیں اس قابل بنا دے کہ تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، کہیں بھی انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، کوشش کریں کہ ان کی باتوں سے، ان کے کوئی بات، ان کے کوئی فعل سے ان کے پیرنٹس ناراض نہ ہو جائیں۔ کوشش کریں انہیں خوش رکھنے کی جتنا ہو سکے، ہم اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کی باتوں کو اگنور نہ کریں، ان کا خیال رکھیں، ان سے اچھے سے پیش آئیں، نرم لہجے سے ان سے باتیں کریں۔ فی الحال اگر ہم اتنا ہی اگر اس پہ دھیان رکھتے ہیں، اس پہ توجہ فوکس کریں گے تو شاید ہم کچھ حد تک والدین کا جو حق ہے اسے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ جی آپ کا اگلا سوال۔ لفظ آگ کی میننگ کیا ہے اور کون سا ایسا کام کرنے سے اولاد آگ ہو جاتا ہے؟ جی بہت ہی اچھا سوال انہوں نے کیا کہ آگ کسے کہتے ہیں، اس کی میننگ کیا ہے اور کون سا ایسا کام کرنے سے بچے اولاد آگ ہو جاتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ آگ کی میننگ کیا ہے۔ آگ یہ جو لفظ ہے، اسی کی میننگ جو ہے ڈکشنری میں یعنی بے دخل کر دینا، لا تعلق کر دینا۔ اب ہم سے کوئی اس سے مطلب نہیں ہے،
یعنی بچہ اس حد تک اپنے پیرنٹس کو ناراض کر دیا ہے، اس حد تک انہیں اپنے سے دور کر دیا ہے، اس طریقے سے انہیں چوٹ پہنچائی، تکلیف پہنچائی کہ وہ والدین جو بے پناہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں وہ مجبور ہو گئے اسے اپنے سے دور کرنے۔ جب اس سے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ ہماری پراپرٹیز میں اسے کوئی جائیداد ملے گی، نہ ہماری محبت، اور اسی طریقے سے جنت میں بھی اسے کوئی درجہ نہیں ملے گا۔ ایسے افراد جنہیں والدین آگ کر دیتے ہیں تو سوچیں وہ دنیا میں بھی رسوا ہیں اور جہنم میں بھی وہ جانے والے ہیں۔ اور کون سے وہ فعل جن سے کرنے سے بچے آگ ہو جاتے ہیں؟ تو ہر وہ فعل جو آپ کے والدین کو پسند نہیں ہے، جس کے کرنے سے وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اس سے ہمیں اجتناب پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا فعل ہم کرتے ہیں جس سے والدین ہمیں روکتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بچے آگ کہلائیں گے۔ لیکن یہاں پہ رک کے میں ایک چیز میں ذرا سے بیان کر دوں کہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، لیکن اگر کوئی پیرنٹس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اسلام قبول نہ کریں، آپ یہ مذہب اسلام چھوڑ دیں، نماز نہ پڑھیں، آپ یہ ان پر اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہ رکھیں، تو ایسی صورت میں آپ کو ان کو فالو نہیں کرنا۔ ہاں، ان کا احترام الگ چیز ہے، ان کی عزت، ان سے محبت کرنا ہے، لیکن اسلام میں جو چیز جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ پہ ایمان، اس میں آپ ان کے اگینسٹ ہی رہیں گے، بلکہ کوشش کریں گے اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے ان کو بھی اسلام کی طرف لانے کی۔ اور کوئی آپس وہ مسلم شخص جن کے ماں باپ غیر مسلم ہیں، یعنی نان مسلم، اسلام اسے کیا کہتا ہے اور ان کا زندگی کیسا گزارنا چاہیے؟ ناظرین، بہت ہی اچھا سوال انہوں نے پوچھا، واقعاً قابل تعریف ہے ان کا کوشچن، کہ ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود تو کنورٹ ہو کے مسلم ہو چکے ہیں، لیکن ان کے پیرنٹس مسلمان نہیں ہیں۔ تو وہ مسلم جن کے پیرنٹس نان مسلم ہیں، ان کو کس طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، کیا رویہ، کیا بیہیویئر ہمارا ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اسلام کیا کہتا ہے ایسی سچویشن میں۔ یقیناً عزیزان گرامی، یہ بہت ہی سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ اسلام انسانیت کا نام ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم اور ہمارا ایمان الگ مقام رکھتا ہے، لیکن ہمارے پیرنٹس، ان کا احترام الگ اپنی جگہ پر ہے۔ ہمیں اپنے پیرنٹس کا احترام کرتے ہوئے بھی اپنے ایمان پر باقی رہنا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ملتا ہے جناب یحییٰ زکریا کا۔ یحییٰ زکریا وہ ہیں جو پہلے کرسچن تھے، عیسائی تھے، اور بعد میں یہ مسلمان ہو گئے۔ ان کی ماں جو کرسچن تھی، یہ اپنے سوال لے کر ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے امام سے کہ میری ماں کرسچن ہے اور میں نے تو دین اسلام قبول کر لیا ہے، تو اب میں ان کے ساتھ کس طریقے سے رہوں؟ ان کا مذہب الگ ہے، میرا مذہب الگ ہے، ان کا دھرم الگ ہے، میرا دھرم الگ ہے۔ امام کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اپنی ماں کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے۔ تم نے اسلام قبول کیا، اچھی بات ہے، لیکن تمہاری ماں کا تم پر کچھ حق ہے، اس حق کا خیال رکھتے ہوئے اسے بھی ادا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھر میں لوگ خدمت کرنے لگے۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا تو مسلمان ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی تو میرے پاس کیوں رہ رہا ہے؟ اب تو تیرا کھانا بھی الگ ہو جائے گا، تو میرے ساتھ کھانا کھانا بھی پسند نہیں کرے گا، مجھ سے دور رہے گا۔ کہنے لگے نہیں، جو میں نے مذہب قبول کیا ہے وہ مذہب مجھے پرمیشن، اجازت نہیں دیتا ہے۔ وہ مذہب کہتا ہے
کہ میں اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے بھی آپ کی خدمت کروں، آپ کا خیال رکھوں۔ اتنا سننا تھا، اس کے آنکھ سے آنسو آ گئے۔ ماں نے کہا بیٹا جو اس مذہب پہ تو ہے یہ مذہب سچا ہے اور انسانیت کا پیغام اور میسج دیتا ہے، تو بھی مجھے یہ مذہب کے بارے میں بتلا، میں بھی یہ مذہب تیرا قبول کرنا چاہتی ہوں۔ تو ناظرین دیکھا کہ اچھے کریکٹر کے ذریعے سے انسان سامنے والدین ہی کیوں نہ ہو ان کو موڑ سکتا ہے، ان کا دل جیت سکتا ہے۔ ناظرین وقت ہو گیا ہے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں ہمارے پاس، اسی کے ساتھ ساتھ ہم ہمارے دوست مرزا مہدی عباس صاحب سے اجازت لیں گے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئے، اپنا خیال رکھیں۔ ناظرین وقت ہو گیا ہے اور یہاں سے آپ سے اجازت لیں گے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات اسی وقت آپ سے ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی فیڈ بیک ہمیں اپنے سٹی کیبل کے چینل پر دیتے رہیے۔ خوش رکھیں، خوش رہیں، دعا میں ہمیں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔